बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम व उफ़व्विदु अमरी इलल्लाह इन्नल्लाहा बसीरुम बिल इबाद या अली मुअल्लिमनी या अली मुअल्लिमनी या अली मुअल्लिमनी। अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारा इल्मी मीरास कोर्स का छठा सबक है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस सबक को भी हमारे लिए आसान बनाए और हमें सही तरीके से इल्मी मीरास को सीखने, सिखाने और याद करने की तौफीक अता फरमाए। तो मारिफतुल वरासा में हमने वरासा की 3 किस्में पढ़ी थी। वरासा की 3 किस्में जो है वो हमने पढ़ लिए थे कि वरासा की 3 किस्में हैं, ज़विल फुरूज, आसाबात और ज़विल अरहाम। ज़विल फुरूज, आसाबात और ज़विल अरहाम। ज़विल फुरूज हमने मुकम्मल कर लिए, ठीक है। अब दूसरी किस्म जो है ज़विल फुरूज, तकरीबन 12 थे, 4 मर्द 8 औरतें, सब के अहवाल हमने पढ़ लिए। अब ज़विल फुरूज जितने वारिस बनते थे वो आपको बता दिए। सिर्फ वही 12 अफराद है जो ज़विल फुरूज बनते हैं। उसके अलावा बकिया जो अफराद होंगे आसबात। अब इंशाल्लाह आसबात की तफसील पढ़ेंगे, ठीक है। ये आसबात के बारे में आप पूछ रहे थे कि तारीफ क्या है, तारीफ क्या है, बार बार आप पूछ रहे थे, समझ नहीं आ रही। तो आसबात आसबातुन की जमा है, ठीक है। इसका माना होता है घेरना, इहाता करना। घेरना और इहाता करना। और आसबा जो है मर्द के बाप की तरफ से जो रिश्ते होते हैं उनको कहते हैं। मर्द के बाप की तरफ से जो रिश्ते होते हैं उनको आसबा कहा जाता है। इसका माना मैंने अभी आपको बताया कि इसका माना होता है घेरना और इहाता करना। और अब एक जुमला इस्तेमाल करते हैं, असबल कौम बिर्रजुल। जब चंद आदमी किसी को अपने हिमायत में ले ले और उसके गिर्द जमा हो जाए तो उस वक्त ये लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, असबल कौम बिर्रजुल। आसबा को आसबा क्यों कहते हैं? अगरचे ये जो बहस मैं बता रहा हूँ इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। इल्मी मीरास को समझने या समझाने में इसकी ज़रूरत नहीं, बस वैसे ये लफ्ज़ी तहकीक है। आसबा अभी मैयत को चारों तरफ से अपने घेरे में लिए रहते हैं। ऊपर की तरफ से बाप का रिश्ता होता है, उबूवत का रिश्ता जिसे कहते हैं। नीचे लड़के का रिश्ता होता है यानी बुनुवत का। एक तरफ भाई का रिश्ता होता है, उसे उखुवत कहते हैं। दूसरी तरफ जो है वो चचा का रिश्ता होता है जिसे उमूमत कहते हैं। इसलिए उनको आसबा कहते हैं। यानी चारों तरफ से बंदा जो है इन चारों रिश्तों में घिरा होता है, उबूवत, बुनुवत, उखुवत, उमूमत। इस्तिलाही तारीफ जो थी वो मैंने आपको बताई थी कि मैयत के वो रिश्तेदार जिनका हिस्सा कुरान और हदीस में मुतय्यन नहीं है। एक होता है कि कुरान मजीद में नहीं है, एक ये कि मुतय्यन नहीं है। हिस्सा तो है लेकिन मुतय्यन नहीं है कि कितना है। बल्कि उनके बारे में यही बताया कि अगर वो तन्हा हो, अकेले हो तो तमाम तरह का लेते हैं, और अगर ज़विल फुरूज के साथ आ जाए तो ज़विल फुरूज से जो बाकी बच जाए वो सारा ले लेते हैं। तो आसबात की तारीफ यहाँ पे क्या की? जिसका फर्ज मुकर्रर ना हो, जिसका हिस्सा जो है कुरान और हदीस में मुतय्यन ना हो।
ذوی الفروز نہ ہونے کی صورت میں مکمل ترکے کے مستحق ہوتے ہیں، اور ذوی الفروز ہونے کی صورت میں اگر کچھ باقی بچ جائے تو بقیہ کی ترکے کے مستحق بن جائیں گے. یہ تعریف ہے. ٹھیک ہے، تو عصبہ کے بارے میں آپ نے بس یہی تعریف یاد رکھنی ہے کہ میت کے وہ رشتہ دار جن کا حصہ قرآن اور حدیث میں متعین نہیں ہے، اکیلے ہونے کی صورت میں سارا مال لیتے ہیں، اور اگر ذوی الفروز ہو تو جو باقی بچ جائے وہ لے لیتے ہیں. یہ عصبات کہلاتے ہیں. عصبات کی ابتدائی طور پہ دو قسمیں ہیں، عصبہ نسبی اور عصبہ سببی. عصبہ نسبی اور عصبہ سببی. نسبی نسب سے ہے، یعنی جن کا میت سے ولادت کا تعلق ہوتا ہے. نسبی کس سے ہے؟ نسب سے، جن کا میت کے ساتھ ولادت کا تعلق ہوتا ہے. اور سببی وہ عصبہ ہے جن کا میت سے عتاق کا تعلق ہوتا ہے. عتاق کا معنی ہوتا ہے آزادی کا. ٹھیک ہے، آگے انشاءاللہ پڑھیں گے. تو اب یہ عصبہ نسبی جو ہے، عصبہ نسبی جن کا میت کے ساتھ ولادت کا تعلق ہوتا ہے، اس کی تین قسمیں ہیں: عصبہ بنفسہ، عصبہ بغیرہ، عصبہ مع غیرہ. تو اب آپ نے ایک تو تعریف یاد رکھنی ہے عصبہ کی. پھر عصبات کی دو قسمیں ہیں، نسبی سببی. نسبی یعنی جن کا میت کے ساتھ ولادت کا تعلق ہو. سببی جن کا میت کے ساتھ عتاق، عتاق عین تا الف قاف اس کا تعلق ہو. اور عصبہ نسبی کی پھر تین قسمیں ہیں: عصبہ بنفسہ، عصبہ بغیرہ، عصبہ مع غیرہ. یہ الفاظ سمجھ میں آ گئے؟ اب ہر ایک کی وضاحت آئے گی، ہر ایک کی وضاحت. عصبہ نسبی کی جو تین قسمیں تھیں، عصبہ بنفسہ. تو بنفسہ کسے کہتا ہے؟ عصبہ بنفسہ. تو عصبہ بنفسہ وہ مذکر ہے جو مذکر ہی کے واسطے سے میت کی طرف منسوب ہو. خود بھی مذکر ہوں گے. عصبہ بنفسہ یہ اس میں سب کیا ہوں گے؟ مذکر ہوں گے، مؤنث اس میں داخل نہیں ہے. اور مذکر ہی کے واسطے سے میت کی طرف منسوب ہو، جیسے بیٹا، پوتا، باپ وغیرہ. اب بیٹا جو ہے خود بھی مذکر ہے، میت کی طرف منسوب ہے باپ کے ذریعے سے، باپ کے واسطے سے. تو عصبہ بنفسہ کی چار قسمیں ہیں. عصبہ بنفسہ کی کتنے قسمیں ہیں؟ جزء المیت، اصل المیت، جزء ابیہ، جزء جدہ. یہ الفاظ پہلے یاد رکھیں: جزء المیت، اصل المیت، جزء ابیہ، جزء جدہ. جزء المیت، اصل المیت، جزء ابیہ، جزء جدہ. تو جزء المیت یعنی میت کے اجزاء، میت کی نسل. ٹھیک ہے، میت کی نسل یعنی میت کے فروع، جیسے میت کا بیٹا ہے، میت کا پوتا ہے، میت کا پڑ پوتا وغیرہ، یعنی اولاد وغیرہ اس میں شالی داخل ہو جائے گی، مذکر اولاد. جزء المیت سے مراد میت کے فروع جیسے میت کا بیٹا، پوتا، پڑ پوتا وغیرہ. اصل المیت یعنی میت کے اصول، یعنی میت کے اصول جیسے میت کا باپ، میت کا دادا، میت کا پردادا وغیرہ. جزء ابیہ یعنی میت کے باپ کی نسل. جزء ابیہ یعنی جزء ابی المیت، میت کے باپ کا جز، یعنی میت کے باپ کے فروع جو ہے، جیسے میت کا بھائی ہے، میت کا بھتیجا وغیرہ ہے. جزء جدہ یعنی میت کے دادا کی مذکر نسل، یعنی میت کے دادا کے فروع، دادا کی جو اولاد ہے. جزء ابی میں باپ کی اولاد جو ہے، اور جزء جدی ہی میں دادا کی اولاد، جیسے میت کا چچا اور اس کے چچا کے بیٹے وغیرہ، اس کے
چچا کے بیٹے وغیرہ. تو عصبہ بنفسہ کی کتنی قسمیں ہو گئی؟ 4 قسمیں. جزء المیت، اصل المیت، جزء ابیہ، جزء جدہ. امید کرتا ہوں سمجھ آ گئی ہوگی. ٹھیک ہے. جزء المیت میں میت کے فروع یعنی میت کی نسل، بیٹا، پوتا، پڑ پوتا آئیں گے. اصل المیت میں میت کے اصول جیسے میت کا باپ، دادا، پر دادا وغیرہ. ٹھیک ہے. جزء ابیہ میں میت کے باپ کی اولاد جو ہے جیسے بھائی ہو گیا، بھتیجا وغیرہ ہو گیا. جزء جدہ میں میت کے دادا کے فروع جیسے میت کا چچا اور چچا کے بیٹے وغیرہ. یہ عصبہ بنفسہ کی 4 قسمیں ہو گئے. اب عصبہ کی دوسری قسم ہے عصبہ بغیرہ. تو عصبہ بنفسہ کے بارے میں نے بتایا کہ مذکر ہوتے ہیں. عصبہ بغیرہ سے مراد وہ خواتین ہے جو اپنے بھائیوں کے ساتھ مل کر عصبہ بنتی ہیں. وہ خواتین جو اپنے بھائیوں کے ساتھ مل کر عصبہ بنتی ہے. اگر آپ کو یاد ہو اخت اعیانی اور اخت علاتی کے جب ہم نے احوال پڑھے تھے تو وہاں پہ میں نے ایک لفظ کا اضافہ کیا تھا عصبہ بغیرہ. تو اب معلوم ہو گیا کہ اپنے بھائی کی وجہ سے وہ عصبہ بنی، اس وجہ سے عصبہ بغیرہ میں شامل ہوں گی. تو میت وہ خواتین جو اپنے بھائیوں کے ساتھ مل کر عصبہ بنتی ہیں ان کو عصبہ بغیرہ کہتے ہیں. اور عصبہ بغیرہ کی بھی 4 قسمیں ہیں. بنت الابن، اخت اعیانی، اخت علاتی. بیٹی، پوتی، حقیقی بہن اور باپ شریک بہن. باپ شریک بہن. ٹھیک ہے. بیٹی کے ساتھ جب بیٹا آ جاتا ہے تو یہ عصبہ بنتی ہے، آپ نے پڑھ لیا ہے. پوتی کے ساتھ پوتا آ جائے تو یہ بھی عصبہ بنتی ہے. حقیقی بہن کے ساتھ حقیقی بھائی آ جائے یہ عصبہ بنتی ہے. باپ شریک بہن کے ساتھ باپ شریک بھائی آ جائے تو یہ بھی کیا بنتی ہے؟ عصبہ بنتی ہے. تو یہ عصبہ بغیرہ یہ بھی آپ کو سمجھ میں آ گیا. عصبہ بغیرہ بھی امید کرتا ہوں سمجھ میں آ گیا ہوگا. عصبہ مع غیرہ، عصبہ مع غیرہ یہ لفظ ہم نے پہلے استعمال کیا ہے. عصبہ مع غیرہ سے مراد بھی وہ خواتین ہے جو مؤنث اولاد یعنی بیٹی یا پوتی کے ساتھ عصبہ بنتی ہے. مؤنث اولاد کے ذریعے سے جو عصبہ بنتی ہے تو ان کو عصبہ مع غیرہ کہتے ہیں. حقیقی بہن اور علاتی بہن کے بارے میں ہم نے وہاں پڑھا تھا کہ اگر ان کے ساتھ میت کی مؤنث اولاد آ جائے تو وہ عصبہ بن جائیں گی. اور وہاں میں نے نشاندہی کی تھی عصبہ مع غیرہ، التعصیب مع البنت او بنت الابن وان سفلت، یہ عبارت تھی. تو اخت اعیانی اور اخت علاتی کے ساتھ اگر میت کی مؤنث اولاد آ جائے تو یہ عصبہ بن جائیں گی اور اس کو عصبہ مع غیرہ کہیں گے. اس کو ہم کیا کہیں گے؟ عصبہ مع غیرہ کہیں گے. یہاں تک بات سمجھ آ گئی؟ عصبات کی 2 قسمیں تھی، نسبی سببی. نسبی کی پھر آگے 3 قسمیں، بنفسہ، بغیرہ، مع غیرہ. بنفسہ جزء المیت، اصل المیت، جزء ابی، جزء جدہ. بغیرہ بنت الابن، اخت اعیانی، اخت علاتی یصرن عصبۃ باخوتہن. اور مع غیرہ میں اخت اعیانی اور اخت علاتی. ٹھیک ہے. یہ آپ سب کو قسمیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی. اب یہاں پہ کچھ مسائل جو ہے جو اہم مسائل ہیں ان کی وضاحت کریں گے. سب سے پہلا مسئلہ یہ کہ اخت اعیانی ہے اور دوسری طرف اخ علاتی ہے. حقیقی بہن ہے اور باپ شریک بھائی ہے. ویسے بھائی کا رتبہ جو ہے بہنوں کے مقابلے میں زیادہ ہوتا ہے، لیکن حقیقی بہن جو ہے اس کے ذریعے سے یہ باپ شریک بھائی محروم ہوتا ہے. ایسا نہیں کریں گے کہ باپ شریک بھائی کو 2 حصے دیں گے اور حقیقی بہن کو 1 حصہ دیں گے، نہیں، بلکہ حقیقی بہن جو ہے اس کے ذریعے سے باپ شریک بہن محروم، اس کو وراثت میں حصہ نہیں ملے گا. ایک دوسرا مسئلہ بھی بیان کیا کہ اخت اعیانی اور اخت علاتی. حقیقی بہن جو ہے اسی طرح اخت علاتی باپ شریک بہن جو ہے
اس کے ذریعے سے ابن الاخ بتیجہ محروم ہو جاتا ہے، اس کے ذریعے سے بتیجہ محروم ہو جاتا ہے۔ اصل میں وجہ یہ ہے کہ یہ دونوں جب بنت کے ساتھ عصبہ بنتے ہیں تو اخ کے حکم میں ہو جاتے ہیں۔ اخت اعیانی اور اخت علاتی جب بنت کے ساتھ عصبہ ہو، اگر ویسے عصبہ ہو اپنے بھائی کے ساتھ تب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، لیکن جب یہ بنت کے ساتھ عصبہ بنتے ہیں تو یہ اخ یعنی بھائی کے حکم میں ہو جاتے ہیں۔ اب جب اخت اعیانی اخ کے حکم میں ہو جائے، اخ اعیانی حقیقی بھائی کے حکم میں ہو جائے، اور دوسری طرف اخ علاتی آ جائے، ایک طرف اخ حقیقی ہے دوسری طرف اخ علاتی ہے، تو اخ حقیقی کو وراثت میں حصہ ملتا ہے اور اخ علاتی جو ہے محروم ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح اخت اعیانی جب بنت اس کے ساتھ آ گئی تو یہ اخ اعیانی کے حکم میں ہو گئی، تو اس وجہ سے اخ علاتی اس کی وجہ سے محروم ہو جائے گا۔ اسی طرح یہاں پہ دوسرا مسئلہ جو آپ کو بتایا، یہاں پہ بھی اخت اعیانی جب اخ اعینی کے حکم میں ہو گیا اور اس کے ساتھ ابن الاخ بتیجہ آ جائے تو وہ محروم ہو جاتا ہے، تو اخت اعیانی کے ذریعے سے بھی محروم ہو جائے گا۔ اسی طرح یہ دوسری مثال جو ہے، اخت علاتی جب یہ اخ علاتی کے حکم میں ہو جائے تو ابن الاخ اس کی وجہ سے محروم ہو جاتا ہے، تو اخت علاتی کے ذریعے سے بھی محروم ہوگا۔ تو اگر ان دونوں صورتوں میں ان کی جگہ بھائی ہوتا تب بھی بتیجہ اور باپ شریک بھائی محروم ہو جاتا۔ یہ بہت اہم قاعدہ ہے، بہت اہم اصول ہے، امید کرتا ہوں سمجھ آ گئی ہوگی۔ سمجھ نہیں آئی تو دوبارہ پھر اس کو سنیں اور سمجھ لیں، اگر پھر بھی سمجھ نہ آئے پھر آپ مجھ سے پوچھ لیجئے گا، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب یہ کچھ مثالیں یہاں پہ آپ کے سامنے ہیں، ان کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حل تو ہے، مثال نمبر 1 دیکھیں، ایک شخص کا انتقال ہوا، اللہ تعالی ہمیں مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ کسی بھی لمحے انسان مر سکتا ہے، اس لیے ہمیں مرنے کی تیاری کرنی چاہیے، مرنے کی تیاری ہمیں کرنی چاہیے۔ یہاں پہ اس کی بیٹی موجود ہے، اخت عینی موجود ہے، ٹھیک ہے، حقیقی بہن، اور اخ علاتی موجود ہے۔ اخ علاتی سے مراد باپ شریک بھائی۔ اب دیکھیں بنت جو ہے، بنت کے احوال آپ کو یاد ہونے چاہیے، 3 احوال ہے، ایک کو تو نصف ملتا ہے اس لیے ہم نے نصف دے دیا، ٹھیک ہے۔ اخت عینی کے احوال ہم پڑھتے رہے، 5 احوال ہے، ان میں سے چوتھے نمبر پہ یہ تھا کہ اگر اس کے ساتھ مؤنث اولاد آ جائے تو یہ عصبہ بنتی، یہ عصبہ بن گئی، ٹھیک ہے۔ اخ علاتی محروم ہو گیا، اخ علاتی کیا ہے؟ محروم ہو گیا، اخ علاتی کیا ہو گیا؟ محروم ہو گیا۔ ایک اعتبار سے اگر دیکھا جائے کہ عصبہ کی ہم نے 3 قسمیں پڑھی، بنفسہ، بغیرہ، مع غیرہ۔ اخ علاتی بنفسہ میں شامل ہے اور اخت عینی جو ہے یہ بغیرہ میں داخل ہے، یا مع غیرہ، یہاں پہ مع غیرہ میں داخل ہے۔ تو اب یہ مع غیرہ کا رتبہ جو ہے وہ تو بہت کم ہے بنفسہ کے مقابلے میں، تو محروم نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن بتا دیا، یہ جب سراجی کی کتاب نکالیں گے تو وہاں پہ یہ بات بیان کی گئی ہے کہ اخت علاتی عینی جو ہے یا اخت علاتی جو ہے، جب یہ مؤنث اولاد کی وجہ سے عصبہ بن جائے تو یہ اخ عینی یا اخ علاتی کے حکم میں ہو جاتے ہیں۔ یہ کس کے حکم میں ہو جاتے ہیں؟ اخ عینی کے حکم میں ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جب اخ عینی کے حکم میں ہو گئی تو گویا کہ یہاں پہ اخ عینی موجود ہے، تو جب اخ عینی موجود ہوتا ہے تو اخ عینی کی موجودگی میں اخ علاتی کو کچھ بھی نہیں ملتا، اخ عینی کی موجودگی میں اخ علاتی کو کچھ بھی نہیں ملتا، تو اخت عینی جو ہے اخ عینی کے حکم میں ہے، اس لیے یہاں پہ بھی اسے کچھ نہیں ملے گا۔ اسی طرح مثال نمبر 2 بھی ہے، ایک شخص کا انتقال ہوا، بنت موجود ہے، اخت عینی موجود ہے، بنت کو نصف ملا، اخت عینی عصبہ بن گئی، ابن الاخ موجود ہے، بھتیجا موجود ہے۔ اب بھتیجا چاہے عینی ہو یعنی حقیقی ہو یا علاتی ہو یعنی باپ شریک ہو تو یہ محروم ہوگا، کیونکہ اخت عینی جو ہے یہ اخ عینی کے حکم میں ہو گئی، اس لیے ابن الاخ محجوب۔ مثال نمبر 3 میں بھی یہی بات بتائی گئی ہے کہ بنت ہے، کیا ہے؟
बिन्त है, उख्त अल्लाती है, उख्त आइनी की जगह उख्त अल्लाती है। अब इब्नुल अख भतीजा है, चाहे आइनी हो या अल्लाती हो, तो ये उख्त अल्लाती चूंकि अख अल्लाती के हुक्म में हो गई, इसलिए इब्नुल अख ये क्या होगा, महरूम हो जाएगा, इब्नुल अख महरूम हो जाएगा। यहां तक बात समझ आ गई, मिसाली समझ में आ गए। अच्छा, अब आसाबात में तरजीह के कुछ उसूल बयान किए गए हैं। आसाबात में तरजीह के कुछ उसूल बयान किए गए हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा। नंबर एक, तरजीह बिल जिहा, तरजीह बिल कुर्ब और तरजीह बिल कुव्वा। ये तीन वो है, जिहद के जरिए से तरजीह दी जाएगी, कुर्ब के जरिए से तरजीह दी जाएगी, और इसी तरह कुव्वत के जरिए से तरजीह दी जाएगी। पहली मिसाल जो दी है कि इबन, अब और अख के आसबा बिनफ्सी ही जो है, उसमें पहली किस्म जो है वो सबसे मुकद्दम होगी, फिर दूसरी किस्म जो है वो मुकद्दम होगी, फिर तीसरे नंबर पे। मतलब एक जगह इबन है, दूसरी जगह अब है, ठीक है, या दूसरी जगह अख है, तो अब इबन की मौजूदगी में अख को हिस्सा नहीं मिलेगा, बल्कि इबन को मिल जाएगा। या अब और अख मौजूद है, तो अब को विरासत में हिस्सा मिलेगा, अख जो है महरूम हो जाएगा। यानी पहली किस्म वाले आसबा को दूसरी किस्म वाले आसबा पे, दूसरी किस्म वाले को तीसरी किस्म वाले पे, और तीसरी किस्म वाले को चौथी किस्म वाले आसबे पे तरजीह दी जाएगी। ठीक है। और नंबर दो जो है तरजीह बिल कुर्ब, यानी अल अक़रब फल अक़रब का एतबार करेंगे। यानी आसबा बिनफ्सी की चार किस्में है ना, जुज़उल मय्यत, असरुल मय्यत, जुज़उ अबी, जुज़उ जद्दी। लेकिन अगर क्या हो जाए, अब और जद आ जाए, एक ही किस्म के दो अफराद आ जाए, अब और जद आ गया, तो अब इनमें जो करीबी होगा उसको मिल जाएगा, और दूर वाला जो है महरूम हो जाएगा। करीबी वाले को तरजीह दी जाएगी, अब और जद में बाप को तरजीह दी जाएगी। इसी तरह इबन और इबनुल इबन और इबन में इबन को तरजीह दी जाएगी पोते के मुकाबले में। तीसरी किस्म तरजीह बिल कुव्वा, तरजीह बिल कुव्वा से मुराद जिसकी रिश्ते में ज्यादा ताकत हो, वो क्या होगा, उसे तरजीह हासिल होगी। एक अखी आइनी है और एक अखी अल्लाती है, दोनों दर्जा बिल्कुल बराबर ही है, दोनों भाई है, लेकिन एक का रिश्ता डबल है, माँ की तरफ से भी है, बाप की तरफ से भी है, और दूसरे का रिश्ता सिर्फ बाप की तरफ से है। तो यहाँ पे कुव्वत को तरजीह दी जाएगी, जिसका डबल रिश्ता है उसको तरजीह दी जाएगी, उसके मुकाबले में जिसका सिंगल रिश्ता है। तो आसबात में तरजीह जो है वो तीन तरीकों से दी जाती है, जिहद के जरिए से, कुर्ब के जरिए से, और कुव्वत के जरिए से। अब यहाँ पे एक उसूल याद रखें, इस उसूल का ताल्लुक अगर चेबी से नहीं है, आगे जब मसाइल हल करेंगे वहां पे इसकी हमें समझ आएगी। ये जो उसूल है आगे जब मसाइल हल करेंगे वहां पे इंशाल्लाह हमें समझ आएगी। हसाबात में मसला रुऊस से बनाया जाता है। हसाबात में मसला किससे बनाया जाता है, रुऊस से बनाया जाता है। रुऊस रअसुन की जमा है, सर को कहते हैं। हसाबात में मसला सर से बनाया जाता है। सर से क्या मुराद,
یعنی جتنے افراد ہو، جتنے سر موجود ہوں گے ان سے مسئلہ بنایا جائے گا، جتنے افراد ہوں گے ان سے مسئلہ بنایا جائے گا۔ مثلا ایک شخص کا انتقال ہوا، اس کے 5 بیٹے ہیں، اس کے کتنے بیٹے ہیں؟ 5 بیٹے ہیں۔ اب یہ بیٹوں کی تعداد کتنی ہے؟ 5 ہے، تو مسئلہ کس سے بنایا جائے گا؟ 5 سے۔ یہ مسئلہ بنانے کا طریقہ انشاءاللہ باقاعدہ سیکھیں گے انشاءاللہ، کل کے سبق میں مسئلہ بنانے کا طریقہ ہم سیکھیں گے۔ تو عصبات میں مسئلہ کس سے بنایا جاتا ہے؟ عدد رؤوس سے، جتنی تعداد ہوگی ورثہ کی ان سے بنایا جائے گا۔ تو یہ قاعدہ بھی جو ہے آپ نے ذہن نشین کرنا ہے۔ جی ابھی اسی کو عربی میں بیان کیا ہے۔ العصبات على قسمين نسبی و سببی، والنسبی على 3 اقسام۔ نسبی جو ہے اس کی 3 قسمیں ہیں، بنفسه بغیرہ مع غیرہ، اما بنفسه فهو على 4 اقسام۔ بنفسه جو ہے پھر اس کی 4 قسمیں ہیں، جزء المیت یعنی الابن ثم بنوه وان سفلوا، میت کا جز یعنی بیٹا، پھر اس کے بیٹے یعنی پوتے، وان سفلوا پھر اسی طرح نیچے چلتے جائیں گے پڑ پوتے وغیرہ، اصل المیت یعنی میت کی اصل، یعنی الاب ثم الجد باپ دادا، اور اسی طرح اوپر چلتے جائیں گے پر دادا۔ نمبر 3 جزء ابیہ یعنی الاخ ثم بنوه وان سفلوا، یعنی میت کے باپ کے اجزاء یعنی بھائی، پھر اس کے بیٹے، پھر اسی طرح نیچے چلتے جائیں۔ جزء جدہ یعنی العم ثم بنوه وان سفلوا، میت کے دادا کے اجزاء یعنی چچا، پھر اس کے بیٹے، اسی طرح چلتے جائیں۔ ثم عم الابی، پھر آگے نمبر 4 سے بھی آگے سلسلہ چلے گا، پھر چچا جو ہے باپ کا چچا ہوگا، پھر اس کے بیٹے آئیں گے اس طرح نیچے۔ ثم عم الجد، پھر دادا کا چچا ہوگا، وَإِنْ عَلَى، پھر اس طرح چلتے جائیں گے پر دادا وغیرہ۔ ثم بنوه، پھر ان کے بیٹے، وَإِنْ سَفَلُوا، اور اسی طرح نیچے آتے جائیں گے۔ ٹھیک ہے۔ وَأَمَّا بِغَيْرِهِ فَالْبِنْتُ وَبِنْتُ الْإِبْنِ وَالْأُخْتُ الْعَيْنِيَّةُ وَالْأُخْتُ الْعَلَّاتِيَّةُ يَصِرْنَ عَصَبَةً بِإِخْوَتِهِنَّ۔ عصبہ بغیرہ کی 4 قسمیں ہیں، بنت، بنت الابن، اخت اعیانی، اخت علاتی، یہ اپنے بھائیوں کے ذریعے سے عصبہ بنتی ہے۔ وَأَمَّا مع غیرہ جو ہے فالأخت العینیۃ والأخت العلاتیہ یصرن عصبة مع البنت وبنت الابن وإن سفلت، یہ اخت اعیانی اور اخت علاتی یہ میت کی مذکر اولاد کے ذریعے سے عصبہ بنتی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ وَيَسْقُطُ بِهِمَا ابن الأخ وبالعینیة أخ لأب لأنهما تكونان حينئذ بمنزلة الأخوين، یہ وہ جو آخر میں نوٹ کے تحت بات بیان کی کہ وَيَسْقُطُ بِهِمَا، ان دونوں کے ذریعے سے ساقط ہو جائیں گے۔ کن دونوں کے ذریعے سے؟ اخت اعیانی اور اخت علاتی کے ذریعے سے۔ کون؟ ابن الاخ بھتیجا، اور اخت عینی کے ذریعے سے اخ لأب باپ شریک بھائی، کیونکہ یہ دونوں اس وقت بھائیوں کے درجے میں ہوں گے، حکم میں ہوں گے۔ تو یہ عصبات کی بحث ختم ہو گئی۔ آخری قسم جو ہے عصبات کی، عصبہ سببی، تو وہ مولا العتاقہ ہے، اور پھر عصبتہ الذکور مولا العتاقہ کی مذکر اولاد۔ یہ مولا العتاقہ کی تھوڑی تفصیل میں آپ کو بتا دوں، اگرچہ ضرورت نہیں ہے زیادہ تفصیل چونکہ ان کا وجود اب نہیں ہے۔ مولا العتاقہ، مولا کا معنی ہوتا ہے مالک، آقا۔ عتاقہ یا عتاقہ اس کا معنی ہوتا ہے آزاد ہونا۔ مولا العتاقہ یا عتاقہ آزاد کرنے والا آقا، مولا العتاقہ آزاد کرنے والا آقا۔ تو غلام آزاد کرنے والے کو آزاد کرنے کے عوض بطور نعمت جو ہے وہ آزاد شدہ غلام کی وراثت ملتی ہے۔ غلام آزاد کرنے والے کو آزاد کرنے کے عوض میں بطور نعمت آزاد شدہ غلام کی وراثت ملتی ہے، لیکن یہ کب؟ جب کہ غلام کے شرعی ورثہ موجود نہ ہو۔ اس کو
वलाइ इत्क बोलते हैं, वलाइ वाव लाम अलिफ हमजा वला इत्क या वलाइ निअमत भी कहते हैं। वला का लुग़वी माना कुर्बत और मदद के होता है, और वला इस्तिलाह में उस मीरास को कहते हैं जो गुलाम की मदद करने की वजह से मिलती है, यानी गुलाम को आज़ाद करने की वजह से मिलती है। तो बहरहाल अगर किसी शख्स के एक गुलाम था, उसके वरसा वगैरह ना हो, तो जो आज़ाद करने वाला है वो भी वारिस बन सकता है। अगर आज़ाद करने वाला ना हो सुम्मा आसबतु ज़ुकुर, तो उसकी जो मुज़क्कर आसबा है यानी बिनफ्सी ही, वो वारिस बन जाएंगे। वो क्या होंगे? वारिस बन जाएंगे। आगे फिर जो कायदा बयान किया, अल अस्लु युरज्जहुन बिल जिहति वल कुर्बि वल कुव्वा, असल कायदा ये है कि तरजीह दी जाएगी इनमें जिहत के जरिए से, कुर्ब के जरिए से, कुव्वत के जरिए से। तीनों की मिसालें दे दी। अल अस्लु फिल आसबात तुबनल मसअलतु मिनर रुऊस, आसबात में मसअला जो है अदद रुऊस से बनाया जाता है। ये भी आखिर में बता दिया, ये भी आखिर में आपको क्या कर दिया? बता दिया। अब हम मारिफतुल वरसा में हमने वरसा की 3 किस्में पढ़ी थी। वरसा की कितनी किस्में हमने पढ़ी? 3 किस्में, ज़विल फुरूस, आसबात और ज़विल अरहाम। ज़विल फुरूस, आसबात और ज़विल अरहाम। तो अब जो है हम ज़विल अरहाम की तरफ आएंगे। अरहाम जो है रहीम की जमा है, बच्चेदानी को भी बोलते हैं और मुतलकन रिश्तेदारी को भी कहते हैं। तो ज़ुर्रहम क़राबत वाला रिश्तेदार, चाहे वो रिश्ता बाप की तरफ से हो या माँ की तरफ से। तो इस्तिलाही तारीफ इनकी आपको मैं बता चुका हूँ कि मैयत के वो रिश्तेदार जिनका हिस्सा कुरान और हदीस में मुकर्रर नहीं है, जिनका हिस्सा कुरान और हदीस में मुकर्रर नहीं है और ना इजमा से तय पाया है, और ना वो आसाबात है जैसे फूफी हो गई, खाला, मामू, भांजा, नवासा वगैरह। ठीक है। तो ज़विल अरहाम के 4 असनाफ है। ज़विल अरहाम की कितने असनाफ है? 4 असनाफ। नंबर 1, मैयत की फराह, यानी मैयत की तरफ मंसूब हो, जो मैयत की तरफ क्या हो? मंसूब हो। जैसे बेटियों की औलाद, जिनको नवासे और नवासियां कहते हैं, पोतियों की औलाद, बेटियों की बेटी जो है, इसी तरह पोती खुद तो ज़विल फुरूज है, लेकिन इनकी औलाद जो है नवासे नवासिया, वो क्या होंगे? ज़विल अरहाम में से होंगे। मैयत की असल, मैयत की फरा से मुराद मैयत की तरफ जो चीजें मंसूब है। मैयत की असल यानी जिनकी तरफ मैयत मंसूब हो, जैसे जद्द फासिद नाना हो गया। अब मैयत जो है ये नाना की तरफ मंसूब होता है। जद्द फासिदा यानी नानी की माँ। नंबर 3, मैयत के अब और की फरा, मा यंतमी इला अबवैहिल मैयत, यानी मैयत के वालिदैन की तरफ मंसूब हो, जैसे बहनों की औलाद, भांजे भांजियां हैं, भाइयों की बेटियां, मसलन भतीजियां हैं, और माँ शरीक भाई के बेटे जैसे खैफी भतीजे। मैयत के जद और जद्दा की फरा, यानी मैयत के जद्दैन दादा और नाना और जद्दतैन दादी नानी की तरफ मंसूब हो, जैसे आम में खैफी, अखियाफी चचा, अम्मात फुफियाँ, अखवाल मामू, खालात खालाएं और उनकी औलाद। ये इंशाल्लाह ज़विल अरहम की तफसील से अहवाल पढ़ेंगे, जिस तरह हमने ज़विल फुरूज के पढ़े थे। आखिर में इंशाल्लाह ज़विल अरहम की भी अहवाल पढ़ेंगे। अभी सिर्फ आपने ये नाम याद रखने हैं। अब अरबी में हम इन नामों को देख लेते हैं, मजीद आसानी हो जाएगी। फ़अम्मा ज़विल अरहम फ़हुवा अला अर्बअति असनाफ,
ذوی الارحام جو ہے وہ 4 اصناف پہ مشتمل ہے. الصنف الاول ما ينتمي الى المیت، پہلی قسم جو ہے میت کی طرف منسوب ہوتی ہے. وہم اولاد البنات و اولاد بنات الابن، اور وہ لڑکیوں کی اولاد ہے یعنی نواسے نواسیہ. و اولاد بنات الابن، اور پوتیوں کی اولاد. بنات الابن سے مراد پوتیاں ہے. الصنف الثانی ما ينتمى الیہم المیت، کہ جن کی طرف میت منسوب ہوتا ہے. وہم الاجداد الساقطون، اور وہ جد فاسد ہے. والجدات الساقطات، ساقطات اور جدات فاسدہ ہے، یعنی جد فاسد اور جد فاسدہ جو ہے. الصنف الثالث ما ينتمي الى ابوی المیت، صنف ثالث سے مراد جو میت کے ماں اور باپ کی طرف منسوب ہو، جیسے اولاد الاخوات، بھانجیاں، یہ بھانجے اور بھانجیاں. اولاد الاخوات بہنوں کی اولاد، چاہے مذکر ہو یا مؤنث، یعنی بھانجے بھانجیاں یہ ذوی الارحام میں سے ہے. اور آگے وبنات الاخوہ، بھائیوں کی بیٹیاں. بھائیوں کے بیٹے جو ہے وہ تو عصبہ ہوں گے، لیکن بنات الاخوہ بھائیوں کی بیٹیاں جو ہے جنہیں بھتیجیاں کہا جاتا ہے وہ ذوی الارحام میں سے ہوں گے. وبنو الاخوہ لام، اسی طرح ماں شریک جو بھائی ہے ان کے بیٹے، ماں شریک بھائی جو ہے ان کے بیٹے. الصنف الرابع ما ينتمي الى جدی المیت او جدتیہ، کہ جو میت کے دادا اور دادا نانا اور دادا دادی اور نانی کی طرف منسوب ہو، جیسے عامات پھوپھیاں. والاعمام لام، خیفید چچا. والاخوال والخالات. ٹھیک ہے، یہ ذوی الارحام کی تعریف آپ کو بتا دی اور ذوی الارحام کے 4 اصناف آپ کو بتا دیے. امید کرتا ہوں سمجھ آ گئی ہوگی. اب یہ الحمدللہ جو ہمارا فقہ کا پورشن تھا وہ تقریباً مکمل ہو گیا. فقہ کا جو ہمارا پورشن تھا علم میراث میں وہ مکمل ہو چکا ہے. کل سے انشاءاللہ ہمارا ریاضی کا پورشن جو ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، میں تھوڑی نشاندہی کر دیتا ہوں. اب ہم نے 2 اقسام پڑھ لیے، خلاصۃ المیراث بھی پڑھ لیا اور معرفت الورثہ بھی پڑھ لیا. اب ہمارے کورس کا جو خاکہ تھا آپ کے سامنے کہ 4 حصوں میں تقسیم کیا تھا، گویا کہ 2 حصے ہمارے ہو چکے ہیں. اب تیسرے حصے میں ہم داخل ہونے والے ہیں. تیسرے حصے میں ہم انشاءاللہ داخل ہوں گے اور یہ سب سے لمبا حصہ ہے. اس میں تقریباً یہ 10 مباحث ہے. 10 چیزوں پہ گفتگو کریں گے. 2 اعداد کے درمیان کیا نسبت ہوتی ہے، مسئلہ بنانے کا طریقہ کیا ہے، ترکہ تقسیم کرنے کا کیا طریقہ ہے، فیصد نکالنے کا کیا طریقہ ہے، تصحیح کسے کہتے ہیں، رد کسے کہتے ہیں، مناسخہ کیا بلا ہے، تخارج کسے کہتے ہیں، دین محیط کے کیا احوال ہے، مقاسمۃ الجد جو ہے اس کو کیسے حل کرنا ہے. یہ 10 مباحث ہے انشاءاللہ. یہ بھی بہت آسان ہے، یہ بھی 2-3-4 دنوں میں انشاءاللہ یہ بھی مکمل ہو جائیں گے. یہ بھی انشاءاللہ کیا ہو جائیں گے، 2-3-4 دنوں میں مکمل ہو جائیں گے. تو ابھی تک جن طلبہ اور طالبات نے یہ احوال یاد نہیں کیے وہ یاد کریں. اب بھی وقت ہے، یاد کر لیں. انشاءاللہ آگے آسانی ہوگی. آگے کیا ہوگی؟ آسانی ہوگی. اب آگے جو اصل میراث جو ہے، مسائل وغیرہ حل کرنا کس طریقے سے حل کیے جاتے ہیں وہ انشاءاللہ پڑھیں گے. اب یہ دیکھیں آپ کے سامنے ہے، یہ میت وغیرہ کا پورا ترکہ تقسیم کیا گیا ہے. یہ انشاءاللہ کل پڑھ لیں گے. ٹھیک ہے.